बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम की किस्त नंबर 9 आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। इसमें हम आपके सामने पेश करेंगे कि वही का नज़ूल और तबलीग इस्लाम। तो दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 32 या 33 साल होगी कि आपको तवज्जो इलाही और खलवत गजीनी का शौक पड़ा। आप सल्लल्लाहु को एक रोशनी और चमक से नजर आया करती थी और आप इस रोशनी को देखकर मसरूर हुआ करते थे। इस रोशनी में कोई सूरत या आवाज नहीं होती थी। अरब के मुशरकाना मरासम से आपको हमेशा से नफरत थी। ये दफा मक्का के बाद मुशरकों ने किसी जलसा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ खाना रखा जो बुतों के चढ़ावे का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना ज़ैद बिन अमरो की तरफ सरका दिया। उन्होंने भी वो खाना नहीं खाया और इन मुशरकों की तरफ मुखातिब होकर कहा कि हम बुतों के चढ़ावे का खाना नहीं खाया करते। ये वही ज़ैद बिन अमरो बिन नफील है जिनका ऊपर हम इससे पहली किस्त में बयान कर चुके हैं। सॉरी। तो जो हजरत उमर फारूक के चचा थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलवत और तन्हाई की साथ में कुदरत अलैया पर गौर और फिक्र किया करते थे और तमीदो तकद्दस इलाही में अक्सर मसरूफ रहते। शिरक और मुशरकाना कामों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल महफूज और मुजस्सब रहते। जो आपकी उम्र 40 साल के करीब होती गई, तन्हाई और खलवत नशीनी बढ़ती गई और अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्तू और पानी अपने हमरा लेकर गारे हरा में चले जाते थे और कई दिन तक वहां मसरूफ इबादत और जिक्र इलाही में मशगूल हो जाते। जब सत्तू और पानी खत्म हो जाते तो घर से आकर यही सामान और ले जाते थे और फिर जाकर इबादत इलाही में मसरूफ हो जाते। गारे हरा, कोहे हरा, जिसका आजकल जबले नूर कहते हैं, में एक गार था। मक्का से 3 मील के फासले पर मना को जाते हुए बाएं समत वाक़ है। इस गार का तूल 4 गज और अर्ज 2.25 गज था। इस हालत में आपको सच्चे ख्वाब नजर आते थे और जो कुछ सुबह को होने और पेश आने वाले वाक़यात होते थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में नजर आ जाते थे। 7 बरस का जमाना इसी शौक, इबादत और तवज्जो इलाही अल्लाह में गुजरा, मगर आप 6 महीने में गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक इबादत इलाही और गारे हरा की खलवत नशीनी में ही मसरूफ रहे और इसी 6 महीने में रुवाए सादका का सिलसिला बिला इंतका जारी रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल की हो चुकी थी। आफताब हदायत और रसालत तुलू होता है। तफसीर इस अजमाल की यह है कि जब वो रूहानी कवतें जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत में दी थी, इबादत और रियाजत और इस खलवत से नशो नमा पाकर तहम्मुल वही और बर्दाश्त मनसबे नबूवत के काबिल होगी तो एक रोज गारे हरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फरिश्ता नमदार हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कहा कि इकरा, पढ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तो पढ़ना नहीं जानता। फिर फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर जोर से बेंचा, फिर छोड़ दिया और कहा इकरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया कि मैं पढ़ नहीं सकता। इसने फिर आपको पकड़कर जोर से बेंचा, फिर छोड़ दिया और कहा इकरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया। फरिश्ते ने फिर तीसरी मरतबा आपको जोर से बेंचा और फिर छोड़कर कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। इस पर अपने रब के नाम से जिसने हर शय को पैदा किया और इंसान को जमे खून से पैदा किया, पढ़ और तेरे रब बड़ा बुजुर्ग है जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया, इंसान को वो कुछ सिखाया और जो वो जानता नहीं था। ये कहकर फरिश्ता गायब हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से खौफजदा हालत में घर तशरीफ लाए और हजरत खुतीजतुल कुबरा से कहा कि मुझे कंबल उड़ाओ। हजरत खुतीजतुल कुबरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ाया और फिर घबराई और ये हालत देखा
جب تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کفریت حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سنائی اور کہا کہ مجھے تو اپنی جان کا خوف ہو گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صلہ رحمی کرتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور ان کے اخراجات برداشت کرتے ہیں جن کے پاس اپنے لیے کافی نہیں ہے، اور آپ میں وہ تمام اخلاقی خوبیاں موجود ہیں جو لوگوں میں نہیں پائی جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز ہیں، اور حق باتوں اور نیک کاموں کی وجہ سے اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس کی مددگار بن جاتے ہیں۔ اس تسلی و تفریح دینے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے جو آپ بوڑھے ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے سامنے تمام کفریت بیان کی۔ ورقہ نے سن کر یہ کہا کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ پر اترا تھا، کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب تک قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل بولے ہاں، دنیا میں کوئی رسول آیا، اس نے توحید کی تعلیم پیش کی، اس کے ساتھ عداوت دشمنی کا برتاؤ ابتدا میں ہی ہوا ہے، اس کے بعد آپ بدستور غار حرا میں تشریف لے جاتے رہے، چند روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی، اور اس کو زمانہ فقرہ کہتے ہیں۔ آخر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں سے مکان کو تشریف لا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس فرشتہ کو دیکھا۔ آپ اس کو دیکھ کر پھر سہم گئے اور گھر آ کر کپڑا اوڑھ کر لیٹ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پرجلال آواز آئی کہ اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھ اور ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی اور کبرائی بیان کر، پاک دامنی اختیار کر اور نجاست سے یعنی شرک و بدی سے جدائی اختیار کر۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ ایک روز جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دامن کوہ میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود وضو کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا، پھر جبرائیل امین نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ توحید کا حکم پاتے تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لوگوں کو شرک سے باز رکھنے اور توحید الہی کی طرف بلانے کا کام اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے ہی شروع کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت زید بن حارث بھی پہلے ہی دن اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی تھے۔ حضرت ابو بکر ابن ابی قحافہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، پہلے ہی دن آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص و مخلص دوست تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کے سب آپ کے اخلاق اور فضائل سے جمی واقف تھے، اور آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ان سے پوشیدہ اور محروم نہیں تھا۔ ان کا سب سے پہلے ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور راست بازی کی ایک زبردست دلیل ہے۔ آپ نے ابتدائی اپنی تعلیم کی تبلیغ نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں تک محدود رکھی۔ تبلیغ اسلام کے اس اولین عہد میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق نے خدمات انجام دی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا رسوخ اور حلقہ احباب قریش مکہ میں بہت وسیع تھا۔ ان کے اثر و ترکیب سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن علوم وغیرہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد بن حلال، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت قسامہ بن مظعون، حضرت سعد بن زید، حضرت فاطمہ مشیرہ، حضرت عمر بن خطاب زوجہ حضرت سعد بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان حضرات کے بعد حضرت سعد ابن وقاص کے بھائی حضرت عمیر، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر
ابو طالب وغیرہ ایمان لایا اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی جس میں عورت مرد جوان بوڑھے سب بچے شامل تھے۔ مشرقین کے خوف سے مسلمان مکہ سے باہر پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ 3 سال تک اسلام کی تبلیغ اسی طرح چپکے ہوتی رہی اور لوگ رفتہ رفتہ شرک بت پرستی سے بیزار ہو کر اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اس 3 سال کے عرصہ میں قریش کی ہر مجلس اور ہر ایک صحبت میں اس نئے دین کا چرچا اور تذکرہ ہوتا تھا۔ مسلمان چونکہ خود اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتے تھے، لہذا بہت سے مسلمانوں کو آپس میں بھی ایک دوسرے کو مسلمان ہونے کا علم نہ ہوتا تھا۔ قریش ابتدا میں اس تحریک اسلام کو کچھ زیادہ اہم اور خطرناک نہیں سمجھتے تھے، لہذا تمسخرہ اور زبانی طور پر اظہار رسانی کیا کرتے تھے۔ یہ حیثیت مجموعی قوم در پہ نہیں کیا کرتے تھے۔ قریش میں بعض ایسے شرارت پیشہ لوگ تھے کہ وہ قابو پا کر مسلمانوں کو اذیت جسمانی بھی پہنچاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مسلمانوں کو سختی اور دردشی کے ساتھ اس عبادت سے روکا۔ حضرت سعد بن وقاص نے ان کا مقابلہ کیا اور ایک کافر حضرت سعد کی تلوار سے زخمی، اور یہ سب سے پہلی تلوار تھی جو اللہ کی راہ میں چلی۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاقاً ابو طالب اس طرف آنے کے لیے خاموش کھڑے ہوئے دیکھتے رہے۔ جب آپ اور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کر چکے تو پوچھا کہ یہ کیا مذہب ہے جو تم نے اختیار کیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دین ابراہیم ہے۔ ساتھ ہی ابو طالب سے کہا کہ آپ بھی اس دین کو قبول کر لیں۔ ابو طالب نے کہا کہ میں نے اپنے باپ اور دادا کا مذہب نہیں چھوڑا ہوگا، لیکن حضرت علی کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑنا، مجھ کو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو نیکی کے سوا کسی برائی کی طرح ترغیب ہرگز نہ دیں گے۔ غرضی اسی طرح نزول وحی سے لے کر 3 سال تک اسلام کی تبلیغ خاموشی سے کے ساتھ ہوتی رہی اور سات روحیں کھینچ کھار کا اسلام کی طرف جذب ہوتی رہی۔ اب حکم الہی نازل ہوا کہ تم کو جو کچھ حکم دیا گیا اسے کھول کر سناؤ۔ اس حکم کے نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے ایک قبیلہ کا نام لے کر بلانا شروع کیا۔ اس آواز کو سن کر ملک عرب کے دستور کے موافق لوگ آ کر جمع ہونے شروع ہو گئے۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے قریش، اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ صبح کو یا شام کو تم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ مجھ کو سچا مانو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، ہم نے ہمیشہ تجھ کو صادق پایا ہے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ اللہ کا عذاب نزدیک ہے، اس پر ایمان لاؤ تاکہ عذاب الہی سے بچ جاؤ۔ یہ سنتے ہی عام قریش ہنس پڑے۔ ابو لہب نے کہا کہ اللہ کا تجھ پر ہلاکت ہو، کیا تو نے اس لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ اس کے بعد مجمع منتشر ہو گیا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو باتیں بناتے ہوئے چلے گئے۔ ابو لہب کے اٹھتے ہی سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ ایک ضیافت کا اہتمام کرو۔ چنانچہ انہوں نے ضیافت کا انتظام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی۔ 40 کے قریب آپ کے رشتہ دار آئے، سب کھانا کھا چکے تو آپ نے کچھ تقریر فرمانا شروع چاہی، مگر ابو لہب نے ایسی بہودہ باتیں شروع کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریر کا موقع نہ ملا اور لوگ منتشر ہو گئے۔ دوسرے روز آج آپ نے ضیافت کا انتظام کیا اور اپنے رشتہ داروں کو پھر بلایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ نے اس طرح مخاطب کیا کہ دیکھو، میں تمہاری طرف وہ بات لے کر آیا ہوں جس سے زیادہ اچھی بات کوئی شخص اپنے قبیلہ کی طرف نہیں لایا۔ بتاؤ اس کا نام میں کون مددگار ہوگا؟ یہ سن کر سب خاموش تھے، کسی نے جواب نہ دیا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اگرچہ میں کمزور سب سے چھوٹا ہوں مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے اور مذاق اڑانے لگے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر لوگوں کو توحید اور اسلام کی طرف بلانا شروع کیا اور اسی زمانے سے آپ اور آپ کے کمزور قلیل جماعت پر
عام مصائب کا نزول شروع ہوا۔ مجلسوں میں، میلوں میں، بازاروں میں، نشست گاہوں اور لوگوں کے گھر جا جا کر آپ توحید کی خوبی سمجھاتے اور بتوں کو پوجا سے منع کرتے تھے۔ زمانہ قمار بازی اور دوزگوئی میں خیانت، چوری، ڈاکہ زنی وغیرہ سے لوگوں کو روکتے قریش کی قوم بڑی مغرور تھی۔ اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے مذاہب اور طریقے عمل کی مذمت سننا ان کے لیے آسان کام نہ تھا۔ ان لوگوں میں غلام اور آقا کا امتیاز بھی ایک ضروری چیز تھی، اور اسلام ایک عام اخوت قائم کر کے غلام اور آقا کو ایک حصہ میں جگہ دیتا تھا۔ یہ مساوات بھی ان کو گوارا نہ تھے۔ قریش اور اہل مکہ کی عزت و تفہیم جو تمام ملک عرب میں مسلم تھی، وہ ان بتوں کی وجہ سے تھی جن کی پرستش وہ تمام قبائل عرب مکہ میں آتے اور مراسم بت پرستی بجا لاتے ہیں۔ اسلام بت پرستی کا دشمن تھا، جس کا ہدیہ نتیجہ اس لوگوں کی عزت و عظمت کا زوال تھا۔ بڑے بڑے سردار اور ذی عزت لوگ یہ کسی طرح گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مان کر اپنی سرداری کے مقام سے دستبردار ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بوجھ اپنے گردن پر رکھیں۔ قریش کے اکثر قبائل بنو ہاشم سے عداوت رکھتے تھے، اس لیے وہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ ایک حریف اور دشمن قبیلہ کے شخص کو نبی مان کر اس کی اطاعت اختیار کرے۔ اس علانیہ تبلیغ کا نتیجہ یہ ہو کہ تمام قریش پر مستعد اور در پہ استعار ہوئے گئے۔ کفر و اسلام کی یہ علانیہ کشمکش نبوت کے چوتھے سال کے ساتھ ہی خوب زور و شور سے شروع ہو گئی تھی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی 10ویں قسط آپ کے سامنے پیش کریں گے۔